सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूँ अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर साहब मेरे साथ। आज पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करेंगे। ख़बरें ये आ रही हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं, ज़राए की ये ख़बरें हैं कि वो पैसे देने के लिए तैयार हो गए हैं। जी समी साहब। जी बहुत शुक्रिया अलीना। बड़ी दो तीन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो इस बात को तस्लीम नहीं कर रही, कतई तौर पर वो इसको रिफ्यूट कर रहे हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, लेकिन जो मामलात को समझने वाले लोग हैं, जिनकी जो चीज़ों को डील कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इस बात पर आमादगी का इजहार हो रहा है कि आने वाले चंद हफ्तों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ कोई डील कर लेगी। आसिफ अली ज़रदारी साहब क्योंकि वो एक बड़े समझदार आदमी हैं, मामलात को समझते हैं, और इस वक्त उनकी जो पॉलिटिक्स है उसका फोकस ये है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो पार्टी को क़यादत फ़राहम कर सकें। वो बीमार भी हैं और सदर भी रह चुके हैं, भरपूर उन्होंने अपनी लाइफ भी देखी है, और वो उनका ये ख्याल है कि वो जिस तरह से बिलावल भुट्टो को लॉन्च करना चाहते थे वो लॉन्च उन्होंने कर लिया। तो अब वो इस सारी सूरत हाल में अगर वो प्ली बार्गेन करते हैं जिसके नतीजे में वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, जिसके नतीजे में वो कोई अमली सियासत नहीं कर सकते, लेकिन पीछे बैठकर अपना रोल अदा कर सकते हैं, तो वो ऐसे रोल के लिए उन्होंने अपने करीबी साथियों को ये बात उनसे डिस्कस की है कि वो ये करने के लिए तैयार हैं। और ये जो मैसेज है ये गया है दूसरी तरफ भी। अब इसकी क्या मोडेलिटीज़ बनती हैं, किस तरीके से ये चीज़ अपने अंजाम को पहुंचेगी, और जो रकम है वो कितनी हो सकती है, कैसे उसकी पेमेंट होगी, ये चीज़ें जो हैं ये एक बहरहाल एक ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन एक शुरुआत जो हैं वो होने वाली है। और अगर ये ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप होगा, इसलिए कि फिर यकीनन जो बहुत सारे मुकदमात हैं जिनकी ज़द में बिलावल भुट्टो भी आ सकते हैं, फरियाल साहबा भी हैं, और भी बहुत सारे लोग पार्टी के आ सकते हैं। अगर कोई डील हो जाती है तो फिर शायद सिर्फ एक आसिफ अली ज़रदारी साहब या उनके साथ उनकी हमशीरा फरियाल साहबा, उनकी कोई जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है या जो उनका एक फ्यूचर है उस हवाले से कोई फ़ैसला हो सकता है, लेकिन बिलावल भुट्टो पार्टी को क़यादत फ़राहम कर सकेंगे और आगे चल सकेंगे। बड़ा ये बहुत ही इब्तदाई मराहल में है ये चीज़, और एक ये ख़बरें आ रही हैं, आवाज़ ये आ रही है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब इसको कंसिडर कर रहे हैं। और हमने देखा भी कि जो ये सारा मामला हुआ जिसमें जो मरीम नवाज़ साहबा ने बड़ी सख्त तनकीद की और ये कहा कि मिसाक के जो मईशत है ये मजाक मईशत है, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसे वज़ीर-ए-आज़म से बात भी नहीं करनी चाहिए। इस हुकूमत को अगर आप थोड़ा सा भी इस वक्त रिलीफ देंगे तो इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट को, तहरीक इंसाफ को NRO दे रहे हैं। इस हद तक उन्होंने इस पर तनकीद की थी। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ, कल भी हमने इस पर बात की थी कि मियाँ शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है या जो उनकी पॉलिटिक्स है वो मरीम साहबा से मुख्तलिफ है, और इसीलिए अब जो ख़बरें आ रही हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है उसमें शहबाज शरीफ साहब शायद शरीक नहीं होंगे, मरीम नवाज़ साहबा उसमें शरीक होंगी। और आज जो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी, कौमी असम्बली में जो तकारीर हुई अलीना, उन तकारीर में हमने ये देखा कि अगरचे ख्वाजा साद रफ़ीक की जो तकरीर थी बड़ी वो जज्बाती तकरीर थी, बहुत अच्छी तकरीर थी। मैं बहुत सारी उनकी चीज़ों को एडमायर नहीं करता, लेकिन आज जो ख्वाजा साद रफ़ीक ने तकरीर की, ऐसा लग रहा था कि दिल से बोल रहे हैं, और उनकी बहुत सारी जो बातें थी वो सच्ची थी। लेकिन उसका क्रक्स यही था कि वो तहरीक इंसाफ से ये कह रहे थे कि आप जो दर्जा हरारत है उसको थोड़ा कम करें, ये जो इस वक्त मुल्क में जो टेंशन की फ़िज़ा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, इसको कम करें तो मसले का हल यही है कि हम मिलकर बैठकर बात करके आगे चलें। अब मरीम नवाज़ साहबा बिल्कुल ये बात नहीं कर रही। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की जो तकरीर थी, मैं सुनवाऊँगा आपको, साद रफ़ीक की भी और ख्वाजा आसिफ साहब की भी, उनका भी यही कहना था
کہ جو مساک معیشت ہے, جو مل کر بیٹھ کے بات کرنے کا جو معاملہ ہے, وہی مسائل کا حل ہے. تو ہم جو کل بات کر رہے تھے کہ سینیٹی از پریویلنگ, اور مسلم لیگ نون کے بہت سارے قائدین جو ہیں وہ جو بیانیہ مریم نواز صاحبہ نے کل دیا کہ بالکل یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے اور یہ حکومت کو NRO دینے کے مترادف ہے, اور وہ اس بیانیے سے دور ہوتے ہوئے آج ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور ان کا میسج یہی تھا کہ بات ہونی چاہیے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی پولیٹکس میں. کل آل پارٹیز کانفرنس ہے, اب اس میں بلاول بھٹو بھی شریک ہوں گے. اب آل پارٹیز جو کانفرنس ہے, مولانا فضل الرحمان تھوڑا سا نزدیک ہیں نواز شریف صاحب کی جو بات ہے اس کے, کیونکہ وہ بھی بے پناہ مخالف ہیں عمران خان صاحب کے. لیکن جو جس انداز سے چیزیں چل رہی ہیں, احتجاج کی کال آ سکتی ہے, تنقید سخت ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو ایک بھرپور احتجاجی تحریک والی بات ہے وہ لگ رہا ہے کہ وہ شاید اس سے بہت دور چلی گئی اپوزیشن. اور جو آج پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس تھا تحریک انصاف کا, پھر اس کے بعد جو ایک کمیٹی کا قیام آیا, اگرچہ تحریک انصاف بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی NRO نہیں دے رہے, اب ریٹرک یہی چل رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے ہم جی کچھ نہیں کوئی ڈیل نہیں ہے. تحریک انصاف کمیٹی بنا دی ہے اسپیکر کی قیادت میں, جو بات کر رہی ہے اپوزیشن کی جماعتوں سے اور معیشت کے حوالے سے اور دوسری چیزوں سے آپس میں گفتگو. لیکن خبریں جو لیک ہو رہی ہیں پارلیمانی پارٹی کے بعد, جو میڈیا کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب نہیں, اس میں بالکل کسی طرح کی بھی وہ کوئی ہم نہیں کریں گے. لیکن دیکھیں آج ایک بڑی APC کا تو کوئی مستقبل نہ ہوا پھر اس حساب سے, نہیں کیونکہ جو آپ بتا رہے ہیں چیزیں پولیٹیکل پروسیس ہے. اگر آصف علی زرداری صاحب پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو APC ہے, جو اس کا ایجنڈا ہے, وہ تو آدھا وہیں پہ ختم ہو گیا. اور پھر نون لیگ کے جو اس وقت حالات ہیں, اس میں اگر ایسا ہو جائے, اگر کلب سے وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن وہ آگے جا کے ہونا ہے نا. ابھی تک تو جب تک کوئی چیز ڈن نہیں ہو جاتی تب تک تو جو کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کو پکڑا گیا اور جس طریقے سے وہ واپس آئے, پھر فریال تالپور صاحبہ کو جس طریقے سے گھر میں ان کی سب جیل بنائی گئی, آج بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے شرجیل صاحب کے حوالے سے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں. نہیں, جو شرجیل صاحب کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے وہ تو عدالتی فیصلہ ہے سر, بالکل ایسے ہی. تو اس میں اس جو ڈیل اگر کوئی گورنمنٹ, یہ تو ایک بیانیہ ہے کہ جی عدالتیں بھی حکومت کے کہنے پہ کام کر رہی ہیں, نیب بھی حکومت کے کہنے پہ کام کر رہا ہے, تو یہ تو وہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہ اس بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ بالکل علیحدہ چیزیں ہیں, یہ بالکل علیحدہ چیزیں ہیں. ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے قومی اسمبلی میں وہ یہ ہے ضرور ہے کہ جو فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو سے ایک کوریڈور میں چلتے ہوئے, جس میں بلاول بھٹو صاحب نے فواد چودھری صاحب کو دیکھ کے ان سے پوچھا کہ فواد بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں, تو جس پر فواد چودھری نے مسکراتے ہوئے یہ کہا سر میں آپ کا راستہ کلیئر کرانے جا رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد دونوں میں مسافہ بھی ہوا, آپس میں گپ شپ بھی ہوئی. تو کیونکہ ہم تو پہلے یہ خبر دے چکے ہیں جس کا ہم نے وہ خمیازہ بھی بھگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کے بڑے تعلقات ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور وہ ان اراکین میں سے ان کی جو رپورٹڈلی ایلیجڈلی جو اطلاعات ہیں کہ وہ بہرحال کچھ دوستوں ساتھیوں سے, بہت سارے جو لوگ PTI کے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں فکس کرنی ہے, تو ہمیں کوئی راستہ چاہیے نکلنے کے لیے. تو وہ چیزیں وہ بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. لیکن جو آج کا پارلیمنٹ کا دن تھا اس میں اگرچہ تقریریں بہت سخت ہوئی ہیں, اور خواجہ سعد رفیق کی جو تقریر ہے علینا, وہ آج ایک بہت اچھی تقریر تھی. میں اس کا ایک انہوں نے جو بات کہی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ سختی کر کے سیاسی جماعتوں کو ختم نہیں کر سکتے, اور انہوں نے اس میں مثال دی پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور کہا کہ جب ضیاء کا دور تھا تو پارٹی کہیں نظر ہی نہیں آتی تھی, لیکن اس کے بعد جب محترمہ آئیں اور وہ نیا دور شروع ہوا تو پھر آپ دیکھیں ہر طرف پیپلز پارٹی ہی نظر آتی تھی. بڑی انہوں نے آج یہ ایک زبردست بات کہی, ذرا پروڈیوسر صاحب اگر سنوا دیں تو. اب یہ خواجہ آصف کی یہ جو بات ہے یہ سچ پر مبنی بات ہے, اور یہ یعنی خواجہ سعد رفیق کی, اور یہ بات اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کے دل سے نکل رہی ہے بات. پرابلم صرف یہ آتی ہے کہ یہ جو اس طرح کی دلی باتیں ہیں نا, یہ جب اپوزیشن میں آتے ہیں یا جب جیل میں چلے جاتے ہیں تو پھر کرتے ہیں. اگر جب گورنمنٹ میں ہوں, جب ہوتے ہیں, اگر اس وقت بھی یہی ان کی سوچ اپروچ ہو تو یہ بہت ہی, آج مجھے مزہ آیا ان کی تقریر سن کے, میں دیکھ رہا تھا, واچ کر رہا تھا, اور ایک جس طرح ایک بالکل ایک جو بھرپور سیاسی ورکر بات کرتا ہے ویسی وہ بات کر رہے تھے. اچھا پھر یہی نہیں, انہوں نے ایک اور بات بھی کہی, انہوں نے کچھ اس میں کنفیشنز بھی تھے کہ جب ہم وزیر اعظم ہاؤس میں تھے تو ہم نے بھی ایک احتساب سیل بنایا ہوا تھا, آپ نے بھی ایک احتساب سیل بنایا ہوا. سنیں ذرا, یہ بھی ایک بڑی اچھی بات کہی خواجہ سعد رفیق نے.
اب دیکھیں یہ جو بات ہے جو پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہوتی رہی ہے ماضی میں، اس پر جو خواجہ سعد رفیق کی یہ جو گفتگو ہے یہ بڑا ایک کنفیشن ہے ان کا. اور انہوں نے آج، ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں تو یا اس پہ معذرت کریں یا اس کی مذمت کریں، اور خواجہ سعد رفیق نے آج اس بات کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جو اس وقت سیل تھا، سیف الرحمان صاحب جس نے وہ جو سارا آپریشن ہوا تھا جس میں آصف زرداری صاحب کی زبان بھی کاٹی گئی اور لوگ سیف الرحمان صاحب کو اعتصاب الرحمان صاحب کے نام سے جانتے تھے، اور بہت زیادہ ظلم و ستم کیے، بیوروکریٹس پر کیے انہوں نے، اور لوگوں کو ناجائز پکڑا، پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہوئی. اسی میں وہ ٹیلی فون بھی آئے جس میں سیف الرحمان صاحب ہائی کورٹ کے ججز سے بات کر رہے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب بھی ججز سے بات کر رہے ہیں. یعنی اس وقت جو ایک مارا ماری تھی نون لیگ کی، جو ایک کیفیت تھی، ایک انتہائی ظالمانہ نظام تھا، اور اس میں وہ اپنی منمانیاں کرتے ہوئے نظر آئے. اور پھر مشرف سے بھی اسی لیے وہ لڑے کیونکہ انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت صاحب سے استعفیٰ لے لیا تھا، اور یہ ان کا خیال تھا کہ ہم پرویز مشرف صاحب کو بھی نکال کے پاکستان کی فوج کو دبانے کی جو بات ہے، جو خواہش ایک نواز شریف صاحب کی دل میں جو ابھرتی ہے بار بار، اور اس کو آبیاری اس کی کرتے ہیں پرویز رشید صاحب، تو وہ جو ایک ساری صورتحال تھی اس کا انہوں نے ذکر کیا خواجہ سعد رفیق نے، اور بڑی ایک دل سے ان کی بات آئی. اچھا، ایک اور جس چیز کا انہوں نے ذکر کیا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں علینا اس بات کا کلچر ہی نہیں ہے کہ اگر ان کا قائد کوئی بات غلط کر رہا ہے تو اس کو وہ کہہ سکیں کہ جناب آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں. یعنی خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ ہے جو اپنے قائد کے گرد بیٹھ جاتا ہے، اگر ان میں سے کوئی کوشش بھی کرتا ہے کبھی بات کرنے کی تو وہ قائد بھی ماشاءاللہ ان کا اتنا ظرف ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ ان کو بلاتے ہی نہیں ہیں. اور یہ شاید خاقان عباسی صاحب کہہ چکے ہیں کہ مشرف صاحب کو جب باہر جانے کا معاملہ تھا تو ایک میٹنگ میں جو ان کی ایک جو بالکل کچن کیبنٹ کی میٹنگ تھی اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ مشرف صاحب کو باہر جانے دے، عذاب ختم ہو جائے گا یہ. تو انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی جو کچن کیبنٹ کی جو میٹنگز تھیں شاہد خاقان عباسی صاحب کو اس میں بلانا ہی بند کر دیا، اور سال سوا وہ ناراض رہے. بعد میں پرائم منسٹر بنایا، وہ پھر دور ہوئی غلط فہمی. لیکن یہ کلچر ہے، یہ جو ایک کلچر ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، اس کے حوالے سے جو خواجہ سعد رفیق نے بات کہی ذرا وہ سنیے. اب دیکھیں یہ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ اس سے جمہوری نظام کو بھی خطرہ ہے، اور یہی وجہ ہے علینا کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایز اے انسٹیٹیوشن ڈیولپ نہیں ہو سکی. ایسے ہی ہے. ہم جو لوگ اوپر آتے ہیں وہ ایک جو بڑی بات جو ہے ان کا جو بڑا جو کرائٹیریا ہے یا ان کے اندر جو بڑا ایک وصف ہونا چاہیے وہ یہ کہ قائد کی ہر بات کو وہ اوکے کریں. اور جو بھی اچانک سے رانا صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دے دیں. جی. آپ نے ساری چیزیں سنا دی، سعد رفیق صاحب نے جو باتیں کی بالکل ٹھیک کی، لیکن اچانک سے سعد رفیق صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ جہاں تک میرے پاس خبریں رانا صاحب وہ یہ ہیں کہ سعد رفیق صاحب مریم صاحبہ سے اور نواز شریف صاحب سے ناراض ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں این آر او ملے اور ہم یہاں سے نکل جائیں، اور اسی لیے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سعد رفیق صاحب کے گھر بھی گئی تھیں، خواجہ سلمان صاحب کی طرف بھی گئی تھیں وہ. اب آپ اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیے گا. باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جب اپنے پہ پڑتی ہے پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے. بات یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب کی آج کی یہ جو تقریر ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایسے لوگوں کی تعداد کافی بڑھ رہی ہے جو مریم نواز اور نواز شریف کے بیانیے کے خلاف ہے. اچھا. سعد رفیق نے بھی اوپنلی نواز شریف کے بیانیے سے خود کو دور کرنے کی کوشش کی. یہ وہی سعد رفیق ہیں جو خود کو کہتے تھے کہ ہم لوہے کے چنے ہیں. بالکل ایسا. کیسی تبدیلی آئی ہے، تین چار ماہ جیل میں رہے ہیں. تو باتیں انہوں نے صحیح کی ہیں، لیکن بات یہ ہے علینا کہ کیا جن لوگوں نے مال لوٹا ہے اس قوم کا ان کو چھوڑ دیا جائے؟ ہرگز نہیں. یہ ہے سیاست، یہ ہے جمہوریت، اس چیز کا نام ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے. باقی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب ایک ایسے رخ میں جا رہی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز جس چیز کو لے کر آگے چل رہی ہیں یہ ارکان اسمبلی آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتے جائیں گے. اور جو بات شہباز شریف صاحب والی ہے، مریم نواز نے شہباز شریف کو اوپنلی ایک طرح سے کنڈیم کیا شہباز شریف صاحب کی سوچ کو. انہوں نے اس سوچ سے برملا اختلاف ہی نہیں کیا، انہوں نے اس کو مذاق معیشت کہا کہ اپنے چچا اور مسلم لیگ نون کے صدر کی کیا انہوں نے اس میں عزت میں اضافہ کیا. اب سعد رفیق صاحب جو کہتے ہیں جی ہم نے بھی سیل بنایا ہوا تھا، علینا بات یہ ہے وہ ٹھیک ہے. سمیع صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جی اس دور میں ججوں کو فون کیے اعتصاب الرحمان صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، وہ جج تو بیچارے فارغ ہو گئے لیکن شہباز شریف صاحب پہ آئین کی کوئی دفعہ نہیں لگی، وہ ابھی تک اپوزیشن لیڈر بنے بیٹھے ہیں.
बात यह है कि आसिफ अली जरदारी ने उस वक्त भी करप्शन की थी, आसिफ अली जरदारी ने अब भी करप्शन की है। वो केसेस जो थे वो सियासी अंदाज में नवाज शरीफ साहब उनको चला रहे थे, वो सियासी ब्लैकमेलिंग कर रहे थे नवाज शरीफ साहब उस वक्त। लेकिन अब वक्त आ गया है, जो समी साहब ने शुरू में बात की कि आसिफ जरदारी साहब पैसे देने के पर गौर कर रहे हैं। अगर आसिफ जरदारी साहब पैसे दे देंगे तो ये इनके लिए भी बेहतर होगा और उनकी पार्टी के लिए भी बेहतर होगा, वरना ये बहुत लंबी लाइन है और वो लाइन रुकने वाली नहीं है अलीना। ठीक, ये आप देखेंगे आगे जाके कि ये कितने लोग पीपल्स पार्टी भी छोड़ेंगे, ये साद रफीक मुस्लिम लीग नून में नहीं रहेंगे आने वाले दिनों में, शहबाज शरीफ साहब के साथ रहेंगे मेरे ख्याल में। हाँ। अच्छा जी, समी साहब, एहतसाब की जो बात की, एहतसाब सेल की ना, जो इस वक्त कंपैरिजन ये कर रहे हैं इमरान खान साहब के एहतसाब सेल के साथ, डू यू थिंक सो कि ये ठीक है कंपैरिजन? देखिए, मैं क्योंकि जो ख्वाजा साद रफ़ीक की जो गुफ्तगू है ना, मैं इसको इस नज़र से देख रहा हूँ, द रीज़न हमने उसको अपने इस प्रोग्राम में शामिल भी किया है कि पॉलिटिकल वर्कर, अगर पाकिस्तान में सियासत ने आगे चलना है, डेमोक्रेसी ने आगे चलना है, चाहे वो पार्लिमानी फार्म ऑफ गवर्नमेंट हो या प्रेसिडेंशियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वोट से अगर फैसला होना है, तो जो लोग पॉलिटिक्स को लीड करते हैं उनको इस पहले तो वो बीमारी जो है उसकी डायग्नोसिस करें कि अगर ये सब कुछ ख़राब हुआ तो वो क्या था। आज जो ख्वाजा साद रफ़ीक की तकरीर है, उस तकरीर में बहुत सारे कन्फेशंस हैं। मैं वो चीज़ मैंने पहले ये कहा कि ये जब अपोजिशन में आते हैं, जब जेल में जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन जो आज ख्वाजा साद रफ़ीक ने 3-4 दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, मैं अब जो उन्होंने आखिर में एक बात कही ना तकरीर के आखिर में कि हमारे साथ क्या हुआ नहीं चाहता, ज़रा वो सुन ले, फिर मैं उस पर कमेंट करता हूँ कि आज वो एक पॉलिटिकल वर्कर जो बात करता है ना, जो करनी चाहिए पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर्स को, वो बात वो कर रहे थे। सुनिए ज़रा उन्होंने अपना इख्तिताम कैसे किया। अच्छा, अब ये जो बात है ना सारी, अगर तो आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कहें कि जी वो अपने लिए रियायत मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि करप्शन के मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएं, तो फिर तो वही जो राना साहब बात कर रहे हैं, हम यही कहेंगे कि देखें जी अब तो क्योंकि अब तो हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन इस मुल्क को आपने चलाना है, सिस्टम को आपने आगे लेके जाना है, तो उन्होंने इससे पहले जो बात कही है उसमें उन्होंने अपनी जो उनकी कमज़ोरियाँ थी, अपनी जो नाकामियाँ हैं, उनका भी उन्होंने बरमला जिक्र किया, और अब वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकालें। अब ऐसा रास्ता निकालने से मुराद मैं ये नहीं समझता कि वो ये कह रहे हैं कि आप एक एहतसाब के मुकदमात ख़त्म कर दें। एक बात तो अपनी जगह पे दुरुस्त है ना अलीना, कि बहुत सारे लोग जो हुकूमत का हिस्सा हैं उन पर भी चार्जेस हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पकड़ रहा, लेकिन उसके मुकाबले में अपोजिशन के लोग जो हैं वो ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। तो जो इंसाफ कहते हैं ना कि इंसाफ सिर्फ होना ही ज़रूरी नहीं, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए, तो ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है इस मौके पर कि वो जो एक एतराज़ात हैं कि जिसमें ये बात है जी कि सिर्फ अपोजिशन को पकड़ा जाता है, ये कोई इस तरह का ज़रूर कोई बंदोबस्त होना चाहिए कि जिसमें जो लोगों की ये शिकायतें हैं डिस्क्रिमिनेशन की, ये ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ख्वाजा साद रफ़ीक की जो आज बात है, मौला अली का कौल है कि कोई दीवाना भी अगर आपसे बात कर रहा हो तो गौर से उसकी बात सुन लें, हो सकता है इसमें आपके लिए पते की बात हो। इस मुल्क ने आगे जाना है, हमें आगे चलना है। जिन लोगों की कोताहियाँ हैं कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा मिलेगी, लेकिन पॉलिटिकल विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। और फिर देखें, अगर कोई सदके दिल से अपनी कहीं गलती का इकरार भी करता है तो फिर ये फ़र्ज़ है हुकूमत का भी, लोगों का भी, सिस्टम का भी कि वो जो भी कानूनी तौर पर जो है वो तो करे ही करे, लेकिन निज़ाम को आगे ले जाने के लिए अगर कोई दरमियाना रास्ता निकलता है तो उस पर गौर ज़रूर होना चाहिए। चलिए ठीक है भाई, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद भी बात करेंगे। आंसर मैं चाहूँगी आप इस पर कमेंट करें। मेरे पास भी एक सवाल है, जो उन्होंने बातें की हैं, बातें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे की हैं, लेकिन जब वो अदालत में पेश होते हैं तो उनका बिल्कुल जो बयानिया होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसका स्टाइल भी बड़ा डिफरेंट होता है। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। साद रफ़ीक साहब ने आज कौमी असम्बली में जो आज तकरीर की है वो समी साहब को बड़ी अच्छी लगी है, क्योंकि उनका ये कहना है कि उस स्पीच के अंदर मुल्क को चलाने के रहनुमा असूल हैं। राना साहब, डू यू अग्री विद दैट? देखें, बात यह है अलीना कि साद रफ़ीक साहब की जो गुफ्तगू थी उसमें एक जुमला इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक था। काश वो ये बताते कि रियासत पाकिस्तान ने साद रफ़ीक, इनके भाई और इनके लीडरों, खानदानों को क्या कुछ दिया। इन्हें शर्म आनी चाहिए थी। जो बात ये कहते थे
کہ ریاست پاکستان نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا، ریاست پاکستان میں آپ وفاقی وزیر بنے، آپ نے کاروبار کیے، آپ کے لیڈروں کے محلات بنے، اور آپ ریاست پاکستان کو کوس رہے ہیں۔ سمیع صاحب، بات یہ ہے کہ سعد رفیق صاحب نو ڈاؤٹ ایک پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، میرے ساتھ بھی رہے ہیں، ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ہے جب میں بالکل رائٹسٹ ہیں آپ بھی، ہمیں پتہ ہے۔ تو سعد رفیق صاحب نے بلا شبہ بہت اچھی لفاظی کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جملے کون سے استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل ریاست پاکستان نے 3 دفعہ ان کے قائد کو وزیر اعظم بنایا، ریاست پاکستان نے 85 سے لے کر آج تک ان کی یہ نون لیگ مختلف طریقوں سے اقتدار میں رہی ہے اور لوٹ مار کا عمل جاری رہا ہے۔ یہ جو آج سزا بھگت رہے ہیں، آج جیلوں میں جو بیٹھے ہیں، یہ ریاست پاکستان کا اس میں کیا قصور ہے؟ احتساب کی باری آتی ہے تو ریاست پاکستان کو لے آتے ہیں، یہ لوٹ مار کی وجہ سے جیل میں بیٹھے ہیں۔ لیکن سمیع صاحب کہتے ہیں رہنما اصول ہیں، ہے نا نہیں، سمیع صاحب نے رہنما اصول والی بات نہیں کی۔ بات تو وہی ہو گئی نا کہ بس ملک چلانا ہے، تو یہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ ٹھیک کی ہیں، میں نے لفظ بدل دیے ہیں۔ ہونے کی بات کی ہے، اب آپ ساتھ ہی نو ڈاؤٹ ایک پولیٹیکل ورکر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اگر آپ نے ملک چلانا ہے نا تو انہی باتوں سے چلے گا۔ تو یہ جو ریاست کی بات کی ہے رانا صاحب نے، پھر آپ اس پہ کامنٹ کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ آج خواجہ سعد رفیق نے بات کی کہ آپ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی آپ کریں اگر کرنا ہے تو۔ اب دیکھیں، میں آپ کو اپنی ایک ذاتی مثال دے کے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک وفاقی وزیر، انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کے سامنے مجھے مکہ مارا، پوری قوم نے دیکھا، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی، ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، وہ دندناتا پھرتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کون سا رول آف لا ہے کہ وہ آ کے ٹیلی ویژن پہ یہ کہتا ہے کہ یہ تھپڑ کیا ہے، اس کی تو ایف آئی آر بھی درج نہیں ہونی، اور معافی کیا، یہ کیا، وہ کیا، اور وہ وفاقی کابینہ کا رکن ہے، اور یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم رول آف لا پر بلیو کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بھول جائیں کہ یہ سمیع ابراہیم کی بات ہے، ہم لوگ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اکراس دا بورڈ، اور یہی بات خواجہ سعد رفیق کہہ رہے تھے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی آپ اپوزیشن کی کر رہے ہیں، خود آپ جو آپ کے ساتھی، آپ کے لوگ جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں، آپ اس پہ کیا کوئی ایکشن لے رہے ہیں؟ آپ کوئی ایکشن، آپ اس کو کنڈون کر رہے ہیں۔ تو ہر بندے کہہ رہے ہیں نا اکراس دا بورڈ والے، صرف سعد رفیق صاحب نہیں کہہ رہے۔ سعد رفیق صاحب ایک اور امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں احتساب ختم کریں، احتساب سیل کو ختم کریں اور یہ بس رگڑا مت لگائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی۔ صرف سوال ہے نا میرا، یہ شور ہے، سوال نہیں ہے۔ اب دوسری بات سنیں، وہ جو فاران ہیں، امتیاز فاران، کراچی پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ وہ جو تحریک انصاف کے وہاں پر جو وہ مسرور سیال صاحب ہیں، انہوں نے جو کی، جس طریقے سے ان کے ساتھ لڑائی مار پیٹ کی، مجھے یہ بتائیں کہ اس سے ہٹ کے کہ جو حکمران جماعت ہے، اگر اس کا ساتھی کچھ کرے، اس کا ایم این اے کچھ کرے، اس کا ایم پی اے کچھ کرے، اس کا لیڈر کچھ کرے، تو اس کو آپ نہیں پکڑیں گے اور آپ دوسرے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ اکراس دا بورڈ آپ رول آف لا انفورس کر رہے ہیں؟ نہیں ہے۔ تو یہی بات کہی ہے خواجہ سعد رفیق نے آج، اور اس کو آپ اس سے ہٹ کے دیکھیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ ان کو ذاتی اس دیکھیں گے پیرائے میں کہ جناب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ میرے مقدمے آپ واپس کر دیں، پھر انہوں نے کہا رگڑا نہ لگائیں، آج ہمارے ساتھ ہوا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا، یہ احتساب سیل جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم بھی بنا چکے ہیں، ہمارا ایکسپیرینس بڑا برا رہا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ جو اس سے پہلے آپ نے بات کی ہے، وہ تو ہر بندہ کر رہا ہے کہ کراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں، سعد رفیق صاحب نے نہیں بات کی۔ یہ ہے کہ یہ جو فواد چودھری والا واقعہ ہے نا، یہ فواد چودھری والا جو واقعہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، سیدھی سی بات تھی کہ وزیر اعظم صاحب ڈی جی ایف آئی اے کو بلاتے، ان کو کہتے کہ آپ کے سامنے کیا واقعہ پیش آیا، اسی وقت فواد چودھری کو سیک کیا جاتا، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا، انہیں گرفتار کرایا جاتا۔ یہ تھا انصاف، یہ ہوتا احتساب اکراس دی بورڈ۔ تو اس حوالے سے جو تحریک انصاف کی کمزوریاں ہیں اس پر تو ہم بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ انتہا، اور پھر جو کراچی پریس کلب یہ حکمران جماعت کس کلچر کو پروموٹ کر رری ہے، وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور صرف نوٹس لینے تک بات نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ایکشن لینا چاہیے، ایکشن کال سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، نہیں آپ اس کو ذاتی نہ سمجھیں، نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ یو، مجھے پلیز لیٹ می فنش دیٹ۔ دیکھیں، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا اپنے ساتھ یہ ہوا ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سٹگما ہے۔ عمران خان ایک بہت آنیسٹ آدمی ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس سسٹم میں جو ایک بلیک میلنگ حیثیت ہے لوگوں کی، میں نے تو آج آپ کو خبر بھی بتا دی، وہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو کو، فواد چودھری صاحب، کہ جناب آپ کا راستہ کلیئر کرا رہا ہوں۔
یہی وہ بات تھی جو ہم خبریں دے رہے تھے کہ جناب رابطے ہیں ان سے اور یہ لوگوں کے راستے کلیئر کرا رہے ہیں تو آپ ذرا ان سے ہوشیار رہیے. یہ ایک سٹگما ہے عمران خان صاحب کی وزارت پر, ان کی گورنمنٹ پر, کہ ایک ان کے وفاقی وزیر نے سر عام یہ حرکت کی اور کوئی FIR تک درج نہیں ہوئی. آپ مجھے بتائیے, SHO صاحب کہتے ہیں میں لیگل ایکشن, میں وہ جو ہے اپنا لیگل جو ہماری جو ٹیم ہے اس کو میں نے بھیجا کامنٹس کے لیے, لیگل اوپینین کے لیے. مجھے یہ بتائیں, ایک بندے نے DGFIA کے سامنے وفاقی نے مکہ مارا ہے, اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, پھر اس کے بعد وہ کنفیس کر رہا ہے کہ میں نے اس لیے مارا ہے کہ جناب گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میرے کنسرنز نہیں دور کر سکے اور FIR بھی درج نہیں ہوگی. تو ابھی وہ لیگل اوپینین, یہ تو اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ اکراس دا بورڈ کریں, آپ انفورسمنٹ آف لا کریں, وہ بجائے اس کے یہ کرنے کے وہ اپنی جو ایک جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس سے کہتے ہیں کیمپین چلائیں آپ. تو یہ اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں خواجہ سعد رفیق کی جو بات ہے, یا آپ بھول جائیں کہ وہ ایسا کوئی شخص تقریر کر رہا ہے جس کے اوپر مقدمات ہیں. دیکھیں, ایک اگر یہ آواز ہے کہ آپ اکراس دا بورڈ رول آف لا لے کے آئیں, اکاؤنٹیبلٹی ایسے کریں, ٹرانسپیرنٹ انداز میں کریں اور وچ ہنٹنگ نہ کریں, نہیں کر رہی ہوگی تحریک انصاف کی. مجھے پتا ہے عمران خان ڈز ناٹ بلیو دس. عمران خان, جس عمران خان کو میں جانتا ہوں, ساری زندگی اس عمران خان نے پاکستان کے لیے لڑا ہے اور ابھی بھی پاکستان کے لیے لڑے گا, اور ایک دیانتدار آدمی. یہی وجہ ہے کہ ہم بہت ساری یہ دوسرے جو عللے تللے ہیں ہم ان کو برداشت کیا اس لیے کہ پاکستان میں جو چیزیں آگے لے کے جا رہا ہے عمران خان, اگر وہ ان میں کامیاب ہو گیا تو واقعی یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. لیکن سر جی بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں آ کے پھر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اب جو لوگ آپ کے لیے اس وقت پریشانی کا باعث ہے, مصیبت کا باعث ہے, اگر آپ انہیں رکھیں گے وہ کل جا کے مزید پریشانی کا باعث بنیں گے, وہ اور بڑی پریشانی کریں گے. تو آپ کے پاس نظریاتی لوگوں کی کمی نہیں ہے, آپ کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو ایک نظریے کی وجہ سے آپ کے ساتھ کھڑے تھے. تو جو خواجہ سعد رفیق کی بات ہے, جو اس میں جو اپوزیشن اس وقت جو آفر کر رہی ہے, بھلے وہ مقدمات کی وجہ سے کمزور ہو چکی ہوگی, لیکن اس ملک کو تو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. اور بالکل دیکھیں جو کیسر صاحب ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر صاحب, وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اپوزیشن کے ساتھ وہ اگر بیٹھ کے بات کرتے ہیں, بجٹ پاس ہوتا ہے اور ایک ایسا آپ مساق معیشت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جس میں آگے چل کر آپ کو جو بیرونی انویسٹرز ہیں ان کو بھی یہ پتا کہ جناب یہ ساری جماعتیں اس پالیسی پر متفق ہیں, بینکس کو بھی پتا, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو بھی پتا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک اچھائی کی طرف جائے گا. تو ساتھ اگر یہ صحیح کہا خواجہ سعد رفیق نے آج کہ آپ اسے کمزوری نہ سمجھیں, یہ ایک پاکستان کی بات ہے. اور دیکھیں نا, اگر اس وقت اپوزیشن رام ہوتی ہے, آسانی سے یہ آگے چلتی ہے بات, تو تحریک انصاف کو فائدہ نا اس کا, ان کو تو نہیں فائدہ. وہ تو کوئی تحریک وہ کوئی فوری طور پر الیکشن کرانے کی بات تو نہیں کر رہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے آج کی, اس میں جو ہم نے شروع کی تھی بات, جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جس چیز کا ذکر کیا تھا, وہ ہمیں تھوڑا سا آئسولیشن میں وہ جاتی ہوئی نظر آ رہے ہیں. اب اطلاعات ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب کل نہ جائیں, ہو سکتا ہے چلے بھی جائیں. اگر نہیں گئے تو یہ بہت بڑا بلو ہوگا کیونکہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, اور اگر وہ چلے جائیں گے تو یہ بہت دیکھنا نہایت ضروری ہوگا کہ پھر اس میٹنگ میں کس لیڈر کی بات پریویل کرتی ہے. کیونکہ جو مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس ہے اس نے پوری جو دوسری اپوزیشن ہے اس کو کنفیوز کر دیا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو سنیں یا وہ مریم نواز صاحبہ کو سنیں. یہ جو انٹرنل کانفلکٹ ہے مسلم لیگ نون کا, اس کی وجہ سے کل آل پارٹیز کانفرنس میں جس طرح لوگوں نے امیدیں لگائی تھی جو اس حکومت کے مخالف تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شاید امیدیں جو ہے اس طرح سے پوری نہ ہو رہا. اچھا, یہ جو آسانی سے آپ نے کہا ہے کہ رام کیا جا سکتا ہے اس وقت اپوزیشن کو نا, کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, اس سے کیا مراد ہے, کس طریقے سے کریں گے؟ یعنی کہ ان کے خلاف کیسز بھی چلتے رہیں گے. مجھے صرف میرا سوال سن لیجیے گا پورا, میں جذباتی نہیں ہو رہی. وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کیسز بھی چلیں گے, یہ پیسہ بھی دیں گے اور گورنمنٹ کو بھی چلنے دیں گے, ایسا کچھ ہوگا؟ دیکھیں اس وقت دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہ خبر دیکھ لیں ذرا, چلا دیں کہ جیلڈ ڈاٹر آف لیٹ ازبیک لیڈر ریٹرنز 1.2 بلین ٹو اسٹیٹ. ذرا چلائیں اس کو, چلائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ازبکستان کے جو فارمر لیڈر تھے ان کی صاحبزادی جن کو جیل بھیجا گیا فراڈ کے الزام میں, بے ایمانی کے الزام میں, 1.2 بلین ڈالر وہ ریاست کو واپس کر رہی ہے. یہ پیسے سوئٹزرلینڈ سے بھی آ رہے ہیں واپس,
اور یہ پیسے دوسری جگہوں سے بھی آ رہے ہیں. اب دیکھیں پوری دنیا میں جو منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے وہ جو ریاستیں ہیں, جو ممالک ہیں, وہ واپس دے رہے ہیں. پاکستان میں بھی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے فائنل ججمنٹ آ جائے گی, جو ایون فیلڈز اپارٹمنٹ ہیں, جو اسحاق ڈار صاحب کی پراپرٹی ہے, جو دوسری ساری جائیدادیں ہیں, وہ ساری کی ساری حکومت پاکستان لے سکے گی, اور دوسری جو گورنمنٹس ہیں وہ تعاون کریں گی پاکستان کے ساتھ. جس طرح ابھی ایم او یو سائن ہو گیا اسحاق ڈار صاحب کا, اس میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک صرف ایم او یو سائن ہوا ہے, واپس مشکل ہوگا لانا, اس لیے کہ اسحاق ڈار صاحب کی لنڈن میں بھی بڑی انویسٹمنٹ ہے, یو اے ای میں بھی بڑی انویسٹمنٹ ہے. بیرونی قوتیں ہیں, جو بیرونی ممالک ہیں, ان کے اپنے اندر جو بڑا بڑا انویسٹر ہے اس کو یہ دوسرے ممالک کے حوالے نہیں کریں گے, اس لیے کہ پھر ان کی اپنی اکانومی پر اس کا بڑا برا اثر پڑے گا. لوگ جو لوٹا ہوا مال وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, جس سے ان ممالک کی اکانومی فلرش کرتی ہے, وہ پیسے وہاں سے نکال لیں گے. لیکن خدا کرے کہ یہ اندازہ غلط ہو اور اسحاق ڈار صاحب کو آپ جلدی واپس لے آئیں. تو یہ جو تبدیلی ہے, دیکھیں یہ ایک ایسی چینج ہے جس کو پاکستان کے لیڈر بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو شہباز صاحب اور نواز صاحب دونوں سعودی عرب گئے تھے, جب پرنس محمد بن سلمان نے وہ سارے جو مرغے تھے پکڑ کے بند کیے ہوئے تھے اپنے, جو ان کے عربی بڑے بڑے بزنس مین تھے جن سے انہوں نے پیسے وصول کیے, اور یہ خبریں چل رہی تھی رپورٹڈلی اللیجڈلی کہ کہیں کسی شیخ صاحب کے ساتھ انویسٹمنٹ تھی شریف برادران کی, اور جب ان سے پیسے مانگنے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت سارے پیسے ان کے ہیں. اب یہ رپورٹڈلی ہے, میرے پاس کنفرمیشن نہیں ہے, میڈیا میں یہ چیز آئی تھی. تو اب یہ جو تبدیلیاں ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پیسے واپس کرنے ہوں گے. آصف زرداری ایک بہت ہی زیرک آدمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ ایک بہت زبردست مینیجر ہیں. تو وہ ان کی جو ساری پالیٹکس ہے, ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کا بیٹا اس ملک میں سیاست کر رہا ہے اور حکومت میں ہے اور یا کوئی انفلوئنس رکھتا ہے, تو ایونچولی اس کے بینیفیشری تو وہ بھی ہوں گے نا, بھلے وہ اقتدار میں ہوں, بھلے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں. تو اس لیے انہوں نے جو چیز یہ اپنائی ہے, اور آج مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ چیز جو مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں, کیونکہ ابھی یہ 30 جون کے بعد بہت سارے لوگ اٹھائے جائیں گے, اس میں سندھ کے چیف منسٹر صاحب کا نام آ رہا ہے, اس میں پھر وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام آ رہا ہے, اور بھی بہت سارے لوگوں کے جن کے ریفرنسز چل رہے ہیں. میں ویسے اکراس دا بورڈ ایک جو نام ہے لے رہا ہوں. تو یہ جو پیسے ہیں, یہ تو جو مال ہے وہ تو دیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی علی نا, یہ سب سے بڑی پرابلم. اور بہت سارے لوگ جن کو یہ ادراک ہو رہا ہے, یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے, وہ تو پھر پیسے دے کے اپنی جان چھڑائیں گے نا. تو یہ پروسیس چلتا رہے گا. آپ کو لگتا ہے نکلیں گے پیسے؟ چلیں آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں تو خبریں آ رہی ہیں نا, کل جو اے پی سی علینا ہو رہی ہے, یہ کچھ لوگوں کو جو بخار ہوا ہے نا اپوزیشن کے, یہ اے پی سی ان کو ٹھنڈا کر دے گی, آپ دیکھ لیں. یعنی کہ اے پی سی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ اے پی سی کھا کے کل کا آخری دن ہوگا, تو پھر مولانا صاحب کے برے دن شروع ہو جائیں گے, اس کا مطلب تو مولانا کا بھی کام شروع ہونے والا ہے, اللہ خیر کرے. یہ خبر دے رہے ہیں, وہ تو آپ نے مریم صاحب مولانا کے معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آج کے پروگرام سے سمیع صاحب کو, آپ کو اور رینا الیاس کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.